अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी लेवल 3 कवायदुल कुरान, इसमें एडवांस लेवल है। एडवांस से मुराद ये कि कुछ इसमें नहव से ताल्लुक रखने वाले, जो पहले दो लेवल में हमने लफ्ज की बनावट के बारे में पढ़ा कि एक लफ्ज कैसे बनता है, उसके पहले अरब में क्या होगी, जबर जेर पेश कहाँ कहाँ लगाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, और उसमें ज्यादातर अस्मा से ज्यादा ताल्लुक अफआल का था। अब लेवल 3 जिसमें एडवांस लेवल पढ़ रहे हैं, उसमें एक लफ्ज से लेकर एक जुमला तक कैसे बनता है और जुमले से कलाम कैसे बनता है, और उनमें जुमलों में क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं, कैसे होती हैं, उनकी बनावट, उनकी शक्ल सूरत से लेकर उनके एराब तक सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहला जो है वो मुश्किल मरहला था, यह अब आसान है क्योंकि ये अक्सर हमें लगा हुआ मिलता है, सिर्फ इसको हमने समझना है। तो पहला सबक इसमें हमने मुफरद और मुरक्कब, मुफरद मनाना सिंगल लफ्ज, और मुरक्कब फिर एक लफ्ज से जब आगे 2, 3, 4 अल्फाज मिलाकर बनाएंगे तो वो उसकी कौन कौन सी अकसाम होंगी, क्या क्या किस्में होंगी और क्या क्या उनके मायने होंगे, ये सब हम उसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मुफरद और मुरक्कब। मुफरद और मुरक्कब, तो मुफरद और मुरक्कब की अकसाम बहुत सी हैं, लेकिन मुरक्कब की बुनियादी मुरक्कब की जो तकसीम करेंगे तो उसमें से जो इस सबक में हम दोनों दो चीजें पढ़नी है, यानी मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब तौसीफी, इसीलिए यहाँ उसकी हेडलाइन दी है। लेकिन आज क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं तो हम मुरक्कब की कुछ और अकसाम भी पढ़ेंगे। तो आज का नया सबक हमारा लफ्ज की दो किस्में, मुफरद मुरक्कब। लफ्ज की अकसाम, लफ्ज किसे कहते हैं, जो चीज जबान से निकलती है उसको लफ्ज कहते हैं, उसको कलमा भी कहते हैं, उसको मुफरद भी कहते हैं। लेकिन जो लफ्ज जबान से निकलता है ये दो किस्म में होता है। सबसे पहले इसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक लफ्ज वो होता है जो माना देगा, जिसको हम कहते हैं बामाना लफ्ज, कि इस लफ्ज का कुछ माना है। और दूसरा वो जिसका कोई माना नहीं होता। इंसान के जबान से मुख्तलिफ औकात मुख्तलिफ किस्म की आवाजें निकलती हैं, साउंड तो है लेकिन उसका माना नहीं होता। तो इसलिए जो लफ्ज जबान से या जो साउंड इंसान की जबान से निकलते हैं उसको सबसे पहले हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं कि वो बामाना होगा या बेमाना होगा, यानी उसकी कुछ मीनिंग होंगी या वो विदाउट मीनिंग की कुछ जस्ट ओनली साउंड है। तो इस लिहाज से लफ्ज की हमने दो तकसीम कर दी कि मानादार, बेमाना, जिसका कोई माना ना हो। लिहाजा हमारा मौजू आज वो लफ्ज, वो साउंड, वो कलिमात हैं, वो मुफरदात हैं जिनका कोई माना होगा। लिहाजा मुहम्मल, गैर मौजू, बेमाना लफ्ज वो हमारा मौजू नहीं है, वो हमारा टारगेट और अहदाफ में नहीं है। लिहाजा मुफरद की तकसीम, मुफरद के हमने 3 नाम पढ़े, इसको मुफरद भी कहते हैं, इसको लफ्ज भी कहते हैं, इसको कलिमा भी कहते हैं, 3 है। फिर लफ्ज हो, मुफरद हो या कलिमा हो, इसको दो हिस्से में किया कि मानादार होगा, बेमाना होगा। लिहाजा बेमाने जो साउंड आवाजें हमारी जबान से निकलती हैं उसको हमने निकाल दिया कि उनसे हम बहस नहीं करेंगे, वो हमारा मौजू नहीं है। लिहाजा हमारा मौजू जिन अल्फाज की मीनिंग होगी। दरवाजा खोल दो जी। तो अब आते हैं मुफरद की तरफ, लफ्ज की तरफ, कलिमा की तरफ, जिसका कोई माना है जी। तो अब जो लफ्ज बामाना होगा उसके आगे तकसीम शुरू हो गई कि लफ्ज जिसका माना है, मानादार है, फिर उसको हम 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे कि टोटली उसकी कि वो लफ्ज या जो जबान से बोला गया और उसका माना भी है, वो इसम होगा, फेल होगा या हर्फ होगा। अब हमारे आगे मौजू ये 3 लफ्ज बन जाएंगे, जिनमें से फेल तो हम पहले 2 लेवल में हम तकरीबन इसको मौजू बना के पढ़ चुके हैं। उसकी जितनी अकसाम थी, कुछ अकसाम रहती हैं जो लेवल 3 के इसी आखिरी में पढ़ेंगे। उसके बाद इसम की भी कुछ मेन किस्में हम पढ़ चुके हैं, बड़ी ज्यादा इस्तेमाल होने वाली। हमने जमायर पढ़ लिए हैं, मुनफसिला मुत्तसिला, वो भी इसम की अकसाम में से हैं। अस्माए इशारात और अस्माए मौसूलात हम पढ़ चुके हैं, ये भी इसम की मैन अकसाम में से हैं। इसम की जो 6 अकसाम शुमार होती हैं उसमें से वो मैन 4 वो चीजें पढ़ चुके हैं। उसके बाद आगे क्या क्या तकसीम है उसको भी हम देख लेते हैं कि इसम की 7 किस्में, उसमें से आलाम है, चीजों के नाम है। तो ये इसम, फेल, हरफ, अब हमारा ये मौजू रह गया। इसम की मिसाल दे दी रब्बुन, फेल की मिसाल दे दी अनामता, और हरफ की मिसाल दे दी आला, एला।
تو یہ ہو گیا مفرد، کلمہ یا لفظ۔ اچھا مفرد کی وضاحت بھی کر لیتے ہیں۔ مفرد کہتے ہیں اکیلے کو، لفظ اسی کو لفظ بھی کہتے ہیں۔ لفظ کیوں کہتے ہیں؟ لفظ کا اس میں لغوی معنی ہوتا ہے ما یلفظ باللسان، جو زبان سے آواز آتی ہے ان کو لفظ کہتے ہیں۔ کلمہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ کلمہ کا کیوں کہتے ہیں؟ کلمہ کا معنی ہوتا ہے، ویسے لغوی معنی کلم کا تو ہوتا ہے زخم لگانا، تو یہ الفاظ ہیں، یہ مرہم بھی لگاتے ہیں اور یہ زخم بھی لگاتے ہیں۔ بہرحال اسی لحاظ سے ان کو لفظ بھی، مفرد بھی اور کلمہ بھی کہتے ہیں۔ ایک لفظ کی 3 قسم ہو سکتی ہیں، اسم، فعل، حرف۔ پھر لفظ جب ایک سے زیادہ ہو جائے تو یہ مرکب ہو جاتا ہے۔ ایک سے زیادہ ہو جائیں، جب 2 ہو جائیں، 3 ہو جائیں، 4 ہو جائیں، 5، پھر آگے تعداد نہیں ہے، لیکن وہ مرکب کہلائے گا۔ اب مرکب کی صرف ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، رب العالمین 2 اسم اس میں، اور انعمت علیہم اس میں فعل بھی ہے اور اس کے ساتھ حرف بھی اور ضمیر بھی ہے، فعل اور حرف کی مثال دے دی ہے۔ ایک سے زیادہ الفاظ ہو تو یہ مرکب کہلائے گا، ایک لفظ ہوگا تو، اور اس کے بعد ایک سے جب بڑھ جائیں گے تو مرکب ہے۔ یہاں مثال انعمتا کی دے گی ہے، لیکن ہم اب تفصیل میں جا رہے ہیں تو انعمتا یہ ویسے لفظ کی مثال اب یہ نہیں بنتی، یہ اب جملہ ہے اور یہ مرکب ہے، یہ فعل اور فاعل سے مرکب ہے۔ یہاں صرف ایسے طرح فعل کی مثال دے دی جاتی ضربہ، اگرچہ وہ ممکن نہیں ہو سکتی۔ آگے چلتے ہیں۔ اب ہم مفرد کی 3 قسمیں، اسم کسی کا نام ہو، کتاب، مکہ، یا صرف تو مسلم مومن، یا ضمیر ہو، ضمیر منفصل ہو وہ ہما ہم، یا ضمیر متصل ہو ہو ہما ہم، یا اس سے آگے پھر اسماء اشارات ہو وہ بھی اسم کی قسم، یا اسماء موصولہ ہو یہ بھی اسم کی قسم، اور باقی یہ گویا کہ اسم کی بڑی بڑی اقسام ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ ضمائر منفصلہ، ضمائر متصلہ، اسماء اشارات، اسماء موصولات، یا کسی کا نام یا کسی کی صفت۔ یا پھر ایک قسم اور پڑھیں گے کہ ان میں سے کسی کا ان 5 یا جن چیزیں ان کی طرف اضافت ہو جائے۔ اور اسم کی ایک قسم ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ وہ لفظ جس کے شروع میں حرف ندا، یعنی وہ لفظ جس کی ذریعے سے ہم کسی کو پکارتے ہیں اور متوجہ کرتے ہیں، وہ لفظ لگا دیا جائے تو وہ بھی اسم ہوگا، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ جیسے اس کے لیے یا عربی میں لگایا جاتا ہے، اردو میں اے، ارے یہ لفظ لگا دیے جاتے ہیں، یا 3rd کلاس میں ابے بھی لگا دیا جاتا ہے، اور انگلش میں او لگا دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے وہ الفاظ کے جن سے کسی کو اپنی طرف مخاطب کیا جاتا ہے، متوجہ کیا جاتا ہے، تو جس اسم کے شروع میں لگا دیا جائے تو وہ بھی اسم کی ہی اقسام شمار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں فعل۔ فعل ہم پڑھ چکے ہیں۔ حرف کی بھی تقریباً اقسام ہم پڑھ چکے ہیں کچھ، اور کچھ باقی ہیں، وہ اس دفعہ انشاءاللہ پڑھیں گے تفصیل سے۔ اب آ جاتے ہیں مرکب۔ مرکب کی قسمیں آ گئی 2، مرکب ناقص، مرکب تام۔ مرکب ناقص کسے کہتے ہیں؟ مرکب تام کی تعریف کرتے ہیں تو مرکب ناقص کی تعریف خود ہی واضح ہو جائے گی۔ مرکب تام اس کہتے ہیں کہ جس جملے سے مکمل وضاحت ہو جائے، ایک بات واضح ہو جائے، ایک مفہوم واضح ہو جائے، وہ تام کہلائے گا۔ اور جہاں مکمل جملہ نہ ہو، بات مکمل نہ ہو، اور پوری اس ہے تو لفظ مرکب لیکن اس سے پوری وضاحت نہیں ہو رہی، تو وہ ناقص کہلائے گا۔ اب ناقص کی آگے تقسیم کر رہے ہیں تو ناقص کی یہاں ہمارے پاس 2 قسمیں لکھی ہیں، مرکب اضافی، مرکب توصیفی۔ مرکب ناقص کی 3 قسمیں اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن ان کا استعمال نہیں ہے، یا وہ استعمال میں آتی نہیں ہے، اس لیے ان کو ذکر بھی نہیں کیا، اس لیے اس کا بوجھ آپ پر ڈالا بھی نہیں ہے۔ لیکن ناقص کی 3 قسمیں اور بھی ہیں، یہاں 2 اضافی اور توصیفی، کیونکہ یہ ہر جملے میں، ہر کلام میں آپ کو روزمرہ کی زندگی میں ملیں گی، اس لیے ان کو یاد ذکر کر دیے گا۔ 3 مرکب کی اور قسمیں جو استعمال میں تو کبھی کبھی آ جاتی ہیں، ایک مرکب بنائی ہے، ایک مرکب منع صرف ہے، ایک مرکب صوتی ہے۔ مرکب صوتی کا مطلب آوازیں جمع ہو جائے، 2-3 آوازیں جمع ہو جائیں، یعنی ایک اسم ہو جائے یا ایک آواز ہو جائے۔ جیسے اس طرح کے بہت سے نام بھی رکھ دیے جاتے ہیں۔ میرے پاس ایک مثال جیسے کہ سیب وے، راہ وے۔ اب سیب یا سے یہ ایک چیز کا نام تھا، اس کے ساتھ وے یہ ایک ساؤنڈ ہے، مطلق آواز ہے، تو اس کے ساتھ ملا دیا تو یہ نام رکھ دیا گیا کسی بندے کا۔ ایک ناؤن تھا، دوسرے ویسے ساؤنڈ تھا، سیب وے، راہ وے،
تو یہ اس طرح کی، تو اس کو کہتے ہیں مرکب صوتی. دوسرا ایک مرکب بنائی اور ایک مرکب منع صرف. مرکب بنائی اور مرکب منع صرف. مرکب بنائی تو اس کا استعمال ہے ہمارے پاس. مرکب بنائی کی مثال جیسے احد عشر سے لے کر 19 تک گنتی ہے کہ دو لفظوں کے درمیان میں کوئی ایک لفظ اور ہوتا ہے، اس لفظ کو ہٹا کر کے ان دونوں کو ملا دیا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ بنا کرنا، کہ دو لفظوں کو ملا کر کے ان کی بنا کر دی گئی اس انداز سے کہ اب ایک نیا لفظ ہمارے پاس بن گیا، تو اس کو کہتے ہیں مرکب بنائی. جیسے اس کی مثال احدہ یہ ایک لفظ ہے، عشرہ یہ دوسرا لفظ ہے. اصل میں احدہ و عشرہ ایک اور 10، جیسے ہم گنتی میں بھی کرتے ہیں 1 اور 10 11، تو عربی میں بھی یہ تھا 1 اور 10 مانا 11، تو اس کو جو ہے وہ ایک کر دیا، بنا دیا گیا مرکب بنائی. مرکب منع صرف، اس کو کہتے ہیں مرکب منع صرف. دو اسموں میں احد عشرہ سے لے کر 19 تک گنتی ہے، احد عشرہ، اثنا عشرہ، ثلاثہ عشرہ، اربع عشرہ، خمسہ عشرہ، درمیان میں واو کو حذف کر دیا، یہ مرکب بنائی. ایک ہے مرکب منع صرف. مرکب منع صرف یہ کہ دو اسموں کو بغیر کسی نسبت کے، جیسے اضافی اور توصیفی میں امین کے درمیان میں کوئی خاص نسبت ہوتی ہے، تو دو اسموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو، کوئی نسبت نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں مرکب منع صرف، مرکب بنائی. جیسے بال بکا، بعض شہروں کے نام رکھ دیے جاتے ہیں، بال کسی بدھ کا نام تھا، بک جو یہ بادشاہ کا نام تھا یا کسی اور چیز کا نام تھا، دونوں کو ملایا، مرکب اضافی بھی نہیں ہے توصیفی بھی نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں مرکب منع صرف. تو یہ ہو گئی 5 قسمیں ناقص کی. ایک مرکب اضافی توصیفی، اس کو تو ہم آگے تفصیل سے پڑھیں گے. اس کے علاوہ 3 اور تھی، مرکب بنائی، مرکب منع صرف اور مرکب صوتی. یہ 3 قسمیں، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے کیونکہ ان کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہے. آگے آ جاتے ہیں مرکب تام. مرکب تام کی 2 قسمیں ہم نے پڑھی ہے، اسمیہ اور فعلیہ. جملہ اسمیہ مبتدا خبر، اس کی تقریباً ایک ہی قسم ہے. آگے مرکب فعلیہ جس میں فعل فاعل ہو، تو یہ آ گئی فعل کی قسم. لیکن اس کے علاوہ جملہ کی ایک اور قسم بھی ہے، جملہ انشائیہ. جملہ انشائیہ وہ جملہ استفہامیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ خبر نہیں ہو سکتی. تو جملے میں 2 قسمیں ہوگی، یا تو جملہ خبری ہوگا یا انشائی ہوگا. خبریہ کا معنی کہ وہ کوئی اطلاع دے رہا ہوگا، کوئی معلومات دے رہا ہوگا. اور کچھ جملے ہوں گے وہ معلومات نہیں دے رہے، وہ کسی چیز کے بارے میں نئی ایجادات کر رہے ہیں. جیسے جملہ استفہامیہ یا جملہ امریہ اور نہیہ، اس میں کسی کام سے منع کر رہا ہوتا ہے یا کسی کام کے کرنے کو حکم دیا جا رہا ہوتا ہے یا کسی چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہوتا ہے، وہ خبر نہیں ہوتی، تو اس کو کہتے ہیں جملہ انشائیہ. مزید آگے جب جملہ کی اقسام آئیں گے تو وہ ہم پڑھیں گے. اب آ جاتے ہیں مرکب کی 2 قسم کی طرف، ناقص، ادھورا، تام، مکمل. مرکب ناقص کی 2 قسمیں، اضافی اور توصیفی. لیکن ہم نے کہا کہ مرکب ناقص کے 5 قسمیں ہیں. تو اضافی توصیف کی سر مرکب بنائی، مرکب منع صرف اور مرکب صوتی. مرکب بنائی، مرکب منع صرف اور مرکب صوتی، یہ ملا لیجئے گا. ان کی مثالیں بھی آپ کو دے دی جائیں گی. اضافت 2 لفظوں کو ملانا. مرکب اضافی پہلا جز مضاف اور دوسرا مضاف الیہ. مضاف کہتے ہیں نسبت کرنے کو، ایک لفظ کی دوسری کی طرف نسبت کرنا. مضاف ضاف یضوف سے، اس کا معنی یہ ہے کہ نسبت کرنا. اب ایک لفظ کی جب دوسری کی طرف نسبت کی جائے گی تو اس کا مطلب ہوتا ہے مضاف. مضاف کا مطلب ہے یہ اس مفعول کا صیغہ ہے کہ جس کی نسبت کی گئی، اور مضاف الیہ جس کی طرف کی گئی. مضاف نسبت کی گئی الیہ اس کی طرف، یہ دونوں اس مفعول کے صیغے، مضاف جس کی نسبت کی گئی اور مضاف الیہ جس کی طرف کی گئی. جیسے لفظ عبد ہے، یہ ایک لفظ ہے ہمارے پاس، اس کو منسوب کرنا ہے ہم نے کسی کی طرف، اس کی اپنی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، تو اب اس کی نسبت ہم نے کر دی لفظ جلالہ کی طرف، تو یہ بن گیا عبد اللہ. تو عبد کو مضاف ہوا کیونکہ اس کی نسبت کی گئی ہے، اور جس کی طرف کی گئی وہ لفظ جلالہ ہے، مضاف الیہ وہ کہلائے گا. اور توصیفی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے صرف بیان کرنا، یا اچھائی یا برائی کی. دیکھیں دونوں میں فرق ہے. مرکب اضافی میں ایک کی نسبت دوسری کی طرف کی جائے گی،
اور ہمیشہ پہلے لفظ کی نسبت ہوگی دوسری. جیسے غلام و زیدین، غلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی تعریف نہیں ہے، غلام کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی نسبت جب زید کی طرف کی گئی تو یہ معروف ہو گیا، معلوم ہو گیا، اب کنفرم ہو گیا کہ یہ فلاں کا غلام ہے. اس طرح عبد بندہ ہے، لیکن کس کا بندہ ہے؟ عبد و درہم ہے، یہ دولت کا بندہ ہے. کس چیز کا پجاری ہے؟ یہ نہیں کہا عبد اللہ، یہ اللہ کا بندہ ہے. تو بندے کی نسبت لفظ اللہ کی طرف. اس طرح غلام کی نسبت زید کی طرف، غلام کی نسبت مصطفیٰ کی طرف کہ میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، کسی اور کا نہیں ہوں. غلام مجتبیٰ، غلام احمد، میں احمد یعنی نسبت آپ وسلم کے اس کا غلام ہوں. غلام محمد، محمد کا غلام ہوں. تو یہ نسبت کر دی جاتی ہے اپنی کسی، جیسے ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کسی کی طرف منسوب کرتے ہیں. تو اضافت کا اصل معنی ہوتا ہے کسی کو کسی کی طرف منسوب کر دینا. تو یہ مرکب اضافی. اب آ جاتے ہیں توصیفی کی طرف. توصیفی بالکل آسان ہے کہ ہر دوسرا لفظ جو پہلے کی کوئی اچھائی یا برائی کو بیان کرے، اچھائی یا برائی کو بیان کرے، وہ اب پہلا جس کی اچھائی یا برائی بیان کی گئی وہ موصوف ہو جائے گا، اور جس لفظ کے ذریعے سے اس کی اچھائی یا خوبی یا خامی بیان کی گئی وہ صفت ہوگی. تو یہ ہو گیا مرکب اضافی اور مرکب توصیفی. مرکب اضافی کی مثالیں ہمارے پاس بہت سی ہیں، لیکن اس کے قاعدہ یہ ہے کہ مرکب اضافی کی پہلی صورت چاہے وہ لفظ ہو چاہے ضمیر ہو. اب ہم آتے ہیں اس کے قواعد کی طرف. اردو ترجمہ کرتے ہوئے کا کی کے یا راری کے ترجمہ آئے گا جب بھی اردو میں اضافت کا ترجمہ کیا جائے گا. یہ اردو میں ترجمے کا قاعدہ ہے اس کا. دوسرا رول کہ مضاف ہمیشہ مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آئے گی، اور جبکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا بشرطے کہ وہ اسم ہو، ضمائر نہیں بدلتے. جیسے اب اس کی مثالیں ہمارے پاس بیت اللہ، دعا رسول، عباد اللہ، اللہ کا گھر، رسول کی دعا اور اللہ کے بندے. یوم القیامت، قوم ہود، انصار اللہ. اب ان تمام مثالوں میں دو چیزیں دیکھیے گا کہ ایک، مضاف پر کوئی بھی تنوین اور الف لام نہیں ہے، مضاف پر تنوین اور الف لام نہیں ہے، جبکہ مضاف الیہ پر تنوین بھی ہو سکتی ہے، الف لام بھی ہو سکتا ہے. مضاف الیہ پر یوم القیامت الف لام آ گیا، قوم ہود تنوین آ گئی، انصار اللہ تنوین نہیں ہے، الف لام ہے، اور دوسرا سب کے سب مجرور ہے. ہاں کچھ اسماء ایسے ہوں گے جو مجرور نہیں ہوں گے، جس کو ہم منع صرف کہیں گے. اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ منع صرف کون کون سے الفاظ ہیں. ضمیر کے ساتھ آ جائے رب ہو، کتاب ہو، رسول ہو، حجاب ہوا، حیا ہوا، اہل ہوا. یہ اضافت کی تقریباً تمام اقسام ہیں. آیاتوں کا ربکما، ربکم، بِإِذْنِ، ربنا اللہ، حسبنا اللہ. دوسری بات جو اضافت کے بارے میں ہے کہ مضاف اضافت والا جملہ جو ہے مرکب ہے، یہ ہمیشہ جملے کا ایک حصہ ہوگا، یا تو یہ پہلا حصہ ہوگا یا دوسرا حصہ ہوگا. کبھی مکمل جملہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ مرکب ناقص ہے. اس کی مثال ہم آگے دیکھ لیتے ہیں. آئے استغفروا ربکم، یہاں پر ربکم مضاف الیہ ہے، لیکن یہ استغفر فعل کے لیے مفعول ہے، گویا کہ فعل کا ایک حصہ بنا، ایک پارٹ بنا. فمن ربکما، یہ سوال ہے. فمن یہ ایک علیحدہ جملے کا حصہ، ربکما یہ جملے کا ایک علیحدہ حصہ ہے. بِإِذْنِ، ربنا اللہ. اب یہ مکمل جملہ ہے، ربنا اللہ، حسبنا اللہ. ربنا یہ مضاف الیہ مل کر مبتدا بنا، جملے کا ایک حصہ، اور لفظ اللہ یہ اس جملے کا دوسرا حصہ. حسبنا اللہ یہ بھی اسی طریقے سے جملے کا ایک حصہ بنا، اور لفظ اللہ اس کا دوسرا حصہ بنا. اب یہ مرکب اضافی ہے. اگر اس کے بارے میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں.